नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। क़यामत सीरीज़ में आज हमारा तीसरा दिन है बतौर मौजू, और आज हम मुख्तसर अंदाज से इंशाअल्लाह 3 मौज़ूआत पे बात करेंगे। नंबर 1 इब्न सियाद, नंबर 2 ग़ज़वतुल हिंद, और नंबर 3 याजूज माजूज। ये 3 क़यामत की निस्बत से मामलात रखने वाले हैं। इसके ऊपर क्या बात है? सबसे पहले मैंने अपने मौजू का नाम लिया इब्न सियाद। ये क्या था? मुख्तसर अंदाज से अगर मैं आपके सामने इसका तारुफ़ करूँ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर का छोटा दज्जाल था। इसके हवाले से चंद एक बातें ऐसी थीं, सहाबा देखते थे लगता था कि यही दज्जाल है, और कुछ बातें ऐसी होती थी कि जिससे इंसान तसल्ली में आ जाता था, नहीं जनाब ये दज्जाल नहीं है, हम जैसा आम इंसान ही है। बहुत सारे ऐसे मामलात पे मबनी इसकी बातें थी, हत्ता कि आखिर तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समेत सही मानों में मुकम्मल मालूम न हो सका कि ये शख्स दरअसल है कौन। और इसके बारे में अलग अलग तरतीबें भी हैं, मामलात भी हैं। गो कि इसके ऊपर उलमा ने बात किया कि मुमकिन है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इब्तिदा में इस हवाले से मालूम इसका ना हो, लेकिन बाद में रब ताला ने इनको बता दिया हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। लेकिन जो भी मामला है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में से वाज़ेह तौर पर कि ये दज्जाल है या नहीं है, या इस जैसा क्या मामला है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ये मामला वजाहत भरा नहीं था। क्योंकि फिर अहादीस के अंदर भी इसके अंदर जोड़ पैदा किए गए हैं कि क्या मसला था और क्या हल था। मैं आपके सामने चंद एक इसकी बातें रखता हूँ। इस हवाले से बुखारी शरीफ की एक रिवायत है। मोहम्मद बिन मुनकदिर रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु ने कसम खा के ये बात इरशाद फरमाई कि मैं अल्लाह की कसम खाता हूँ, इब्न सियाद जो नबी अलैहिस्सलाम के दौर का था यही ही दज्जाल है। और उन्होंने आगे दलील भी दी। भाई दलील यह है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने भी नबी अलैहिस्सलाम की मजलिस में बैठ के ये बात इरशाद फरमाई थी कि इब्न सियाद अल्लाह की कसम दज्जाल है, और नबी अलैहिस्सलाम इस पे खामोश रहे थे। अगर ये बुरा होता या गलत होता तो नबी अलैहिस्सलाम रोक देते। गोया बाज़ औक़ात नबी अलैहिस्सलाम की खामोशी भी तालीम का ज़रिया होती है, और यहाँ पे नबी अलैहिस्सलाम खामोश हैं तो इसका मतलब है कि ये चीज़ जायज़ है, वगरना ये बात मुमकिन ही नहीं है रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस हो, कुछ बुरा हो और नबी अलैहिस्सलाम रोके नहीं। तो इससे ये बात इशारा के तौर पे मिलती है। इसी तरह कि अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है, हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु भी यही कहते हैं कि मैं भी अल्लाह की कसम कहता हूँ, जैसे कि हज़रत उमर, इसी तरह उनके बेटे भी यही कसम खा के कहते हैं कि मुझे इस बात में कोई शक नहीं है, इब्न सियाद ही दरअसल दज्जाल है। आगे इस हवाले से तीसरी रिवायत है, मुस्लिम शरीफ की है। इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु हैं, रज़ी अल्लाह अन्हुमा, ये रास्ते में जा रहे हैं, आगे इनको इब्न सियाद मिला, और इससे हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर ने इनसे कोई बात की। इस पर इब्न सियाद बहुत ही एक गुस्से में आ गया और इसके जिस्म में हवा भर गई, हत्ता कि लोग उस वक़्त के कहते हैं कि जो जिस गली में जा रहा था मुकम्मल इतना ज़्यादा फैल के बड़ा हो गया कि पूरा रास्ता बंद हो गया, और इस अंदाज से हो गया कि कोई आने वाला आ ना सके और यहाँ से अगर कोई था तो वो जा ना सके, इतना ज़्यादा हो गया था। और इस पर दोबारा हज़रत हफ्सा जो कि इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की बहन है, इनके पास आ गए, तो इनको आके ये बात बताने लगे, तो हज़रत हफ्सा ने बता दिया कि मुझे पहले से ही पता है। और हज़रत अब्दुल्ला तो हज़रत हफ्सा के भाई बने, तो हज़रत हफ्सा ने कहा कि तुम्हें क्या हो गया, तुम इससे क्या चाहते हो कि तुमने ऐसी कुछ बात की है जिसकी वजह से ये गुस्सा हो गया, क्या बात की थी और मज़ीद क्या तरतीब चलाई थी। इसके ऊपर एक दूसरी हदीस है, ये भी इब्न उमर की है, ये मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। इस पर कहा गया, ये रिवायत मज़ीद पिछली रिवायत की तफसील कर रही है। रास्ते में हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर ने इससे पूछा यह था कि तुम्हारी आंख को क्या हुआ है, थोड़ी सी ख़राब महसूस होती है। तो इसका जवाब भी बड़ा अजीब था कि मुझे नहीं पता। तो अब्दुल्ला इब्न उमर ने कहा, अल्लाह के बंदे, तुम्हारी आंख तुम्हारे सर और जिस्म के अंदर है, तुम्हें इतना ही नहीं खबर कि इसको क्या हो गया। तो इसके ऊपर उसने बहुत सारी बातें की, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया, और वही बाकी पिछली हदीस के साथ ही मिलती जुलती बात है। आगे इस हदीस में एक और भी एक इजाफा है, वो ये है कि सिर्फ गुस्सा नहीं किया था, सिर्फ फूला नहीं था, बल्कि इतनी गंदी चीख मारी थी जिस तरह के गधे की होती है। तो इससे काफ़ी वो हैरान हुए थे। और एक तीसरी हदीस भी है, मुस्नद अहमद की है, अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु इरशाद फरमाते हैं, सारी वही बात है जो मैं आपको वाक़या बता चुका हूँ, लेकिन यह कि इस पर एक इजाफा और भी फरमाते हैं। तीसरी हदीस, इस वाक़ये में तीसरा इजाफा, कि जब इब्न सियाद ने यह काम किया कि आवाज़ भी निकाली,
اپنے آپ کو پھولایا بھی تھا، غصہ بھی کیا تھا، میں نے اپنی بہن حفصہ رضی اللہ عنہ کو بھی بتایا تھا۔ تو یہاں پہ ابن عمر کہتے ہیں کہ مجھے میرے دوستوں نے بعد میں خبر دی کہ ابن عمر تم نے اس وقت ابن سیاد کے سر پہ ڈنڈا کیوں مارا تھا؟ کہا اچھا میں نے ڈنڈا بھی مارا تھا، مجھے تو خبر نہیں ہے۔ یعنی وہ بھی اتنے حیرت زدہ ہو گئے تھے کہ یار نارمل انسان ہے، اچانک پھول بھی گئے، گدھوں جیسی آواز بھی نکال لی ہے، اور تمام در ترتیب عام انسانوں سے ہٹ کر تھی، تو ممکن ہے کہ انہوں نے مارا ہو اور ان کو اس حوالے سے خبر نہ ہو۔ تو یہ 3 احادیث الگ الگ کتب سے مل کر ایک مکمل واقعہ بنتا ہے۔ آگے مسند احمد کی روایت ہے، ساری وہی بات ہے جو پہلے عرض کر چکا ہوں۔ یہاں پہ انہوں نے ایک بات کا اضافہ فرمایا کہ انہوں نے لاٹھی بھی ماری تھی اور لاٹھی ٹوٹی بھی تھی، اتنے زور سے ماری تھی، اور آگے ابن سیاد کو کوئی پرواہ نہیں ہوئی کہ ہوا کیا ہے میرے ساتھ، کیونکہ وہ ایک خود ہی انسان ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس طرح کا جسم نارمل جسم سے وہ 10 گنا بڑھ جائے، آواز انسانوں جیسی بھی نہ رہے اس وقت واقعے کے حوالے سے، تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کھجور کے درختوں میں وہاں پہ پہلے سے ابن سیاد بیٹھا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے اسے دیکھا نا کہ وہ وہاں پہ بیٹھا ہے، تو آپس میں وہ بات بھی کر رہا تھا، خود سے گنگنانے جیسا معاملہ بھی چلا رہا تھا۔ تو حضرت ابی بن کعب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر اس کی طرف چلے، اور اس انداز سے ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی سمیت چلنا تھا کہ اس کو خبر نہ ہو، اور تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے راز کو جانیں، یہ کس سے بات کر رہے ہیں، کیا بات کر رہے ہیں۔ تو جیسے ہی یہ آگے ہوا تو اس کی ماں نے اسے آواز دے دی اور کہا کہ او صاف، تمہارے پیچھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے، کیونکہ ایک اس کا جو نام ہے یہ اصل نام صاف ہے، یا بعض علماء روایت میں یہ بھی لکھتے ہیں کہ اس کا نام عبداللہ بھی ہے، یا صاف ہے یا عبداللہ ہے۔ یہ ابتدا میں تو مدینہ کا نہیں تھا، لیکن بعد میں مدینہ میں رہنے لگ گیا تھا، اور یہ مسلکاً یہودی تھا، اور بعد میں اس کے بارے میں مزید بھی آگے انشاءاللہ اس حوالے سے بات کرتے جائیں گے۔ تو یہ اس کی ترتیب تھی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت چاہت کی، اے کاش کہ اس کی ماں اسے اگر نہ بتاتی کہ تمہارے پیچھے ایک صحابی اپنے نبی علیہ السلام سمیت آ رہے ہیں، تو ممکن ہے کہ میں اس کے اصل تک پہنچ جاتا، کس سے رابطے ہیں، کیا بات ہے اور کیا ترتیب ہے۔ لیکن یہ بات ایک الگ ہے کہ ایک حد تک اس کے اصل تک پہنچا گیا تھا۔ علماء کافی الگ جو ٹکرانے والی بظاہر آپس میں حدیث ہے ان کا جوڑ کا معاملہ پیدا فرماتے ہیں تعارض میں تطبیق کی صورت۔ تو اسی طرح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی ساری بات ہے، اس میں اس واقعے پر ایک تھوڑا سا اور بھی اضافہ کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اچانک اس راستے پہ نہیں جا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے اطلاع دی کہ ابن سیاد جو ہے اس جگہ بیٹھا ہے، اس کے پاس یا صلی اللہ آپ آئیے، وہ آپس میں بات بھی کر رہے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ نہ صرف صحابہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس کا راز جاننا چاہتے تھے، اصل حقیقت کیا ہے۔ تو وہاں پہ وہی ساری بات آگے ہو گئی کہ اس کی ماں نے اسے بلا لیا، بلکہ اسے بتا دیا کہ تمہارے پیچھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور ماں کا یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جو تم اپنے معاملے کو راز میں رکھنا چاہتے ہو تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام آ چکے ہیں، خاموش ہو جاؤ۔ اسی طرح آگے مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اب یہ بھی وہی حدیث ہے اور مزید اس میں تھوڑا سا اضافہ ہے۔ یہاں پہ حضرت ابی بن کعب بھی ساتھ اور بھی صحابہ ساتھ ہیں۔ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ چند بچوں سے گزرے، تو وہاں پہ بچے بھی تھے، اور ابن سیاد یہ بھی ایک بچہ تھا، قریب بلوغ کے تھا، بالغ ہونے کے، تو یہ بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آتا دیکھا تو باقی تو سارے کے سارے بھاگ گئے، جس طرح کے بچوں کا سٹائل ہوتا ہے، بڑوں کو دیکھنا اور بھاگنا یا جس ایسی مستی کرنا، تو وہ بھاگ گئے۔ لیکن یہ جو ابن سیاد تھا یہ کھڑا کا کھڑا رہا، یہ نہ ہلا۔ تو یہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اپنی طرف متوجہ کیا اور ارشاد فرمایا کہ کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا نبی ہوں؟ تو الٹا جواب میں وہ یہ کہنے لگا، کیا آپ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں؟ ابن سیاد نے اس انداز سے بدتمیزی کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کچھ جواب اس وقت نہ دیا۔ پھر آگے حضرت عمر بھی ساتھ ہیں، یہ آگے ہوئے، یا رسول اللہ مجھے عمر کو آپ اجازت دیجئے میں اس کی گردن اڑاتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں عمر ایسا نہ کرو، اگر تو یہ واقعی دجال ہے تو تم اسے مار ہی نہیں سکتے، اور اگر یہ دجال نہیں ہے تو مارنے کا فائدہ ہی نہیں ہے۔ اور گویا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر کو تسلی بھی دی ہے، اور دوسری طرف کہ ابھی حقیقت پردے میں ہے، ابھی روشنی اندھیرے میں ہے، روشنی والا معاملہ نہیں ہوا۔ اس حوالے سے مزید آگے اسی ہی معاملے کو چل کے کہ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق بھی ساتھ تھے،
بات ساری وہی ہے، مزید اس کا اضافہ کہ ابو بکر صدیق بھی ساتھ تھے، عمر فاروق بھی ساتھ تھے، اور بھی صحابہ ساتھ ہیں، اور وہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دعوت دی، جیسے کہ ابھی واقعہ بتایا۔ تو جواب میں اس نے کہا کہ آپ کیا مجھے نبی مانتے ہیں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پہ پچھلی حدیث سے جو اضافے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پہ ان کو جواب دیا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت ایک ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ تمام فرشتے اور کتب اور ان کے اوپر نبی علیہ الصلوۃ والسلام، جس طرح کہ عام مسلمان بھی اس بات پہ ایمان رکھتا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے اوپر ایمان کی بات کی تھی۔ تو پھر اس کے بعد نبی گویا اس سے اشارہ تھا کہ تم نبیوں میں نہیں ہو جو میں تمہاری گواہی دوں، میں تو ان کو مانتا ہوں جو مجھے مانتے ہیں، اور پھر مزید رب تعالیٰ نے میرے ذریعے سے نبوت کا دروازہ مکمل کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ اس سے ایک سوال بھی کیا، اور ابن سیاد تمہیں نظر کیا آتا ہے، تم کیا چیز دیکھتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں پانی پر تخت دیکھتا ہوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کا مطلب ہے کہ تم شیطان دیکھتے ہو، اور شیطان بھی ایک روایت کے مطابق اپنا تخت پانیوں پہ لگاتا ہے اور باقی ستاروں کو اکٹھا کرتا ہے اور پوچھتا ہے کہ تم نے کیا کیا، تم نے کیا کیا۔ بلکہ اس کی وضاحت کروں تو حدیث میں آتا ہے جس طرح ایک مالک اپنے چند بندوں کو بھیجتا ہے، دوبارہ واپسی پر کام کے ہو جانے کے بعد ان سے پوچھتا ہے ہاں اللہ کی تھی کیا بنا، جو میرا مقصد تھا پورا ہوا یا نہیں؟ تو بڑا شیطان اپنے سے چھوٹے شیطانوں کو وہاں پہ جمع کرتا ہے اور پوچھتا ہے ہاں جی تم نے کیا کیا، کتنی گمراہی پھیلائی۔ جس طرح وہ تبلیغ والے احباب اکٹھے ہوتے ہیں نا، کن کن کو دعوت دی، کیا معاملہ چلایا، تو یہاں پہ یہی ہے۔ اس نے کہا شیطان اپنے باقی شتونگڑوں کو کہتا ہے ہاں تم نے کیا کیا؟ تو ایک شیطان کہتا ہے کہ جی میں نے تو کسی کو آج گالی دلوائی ہے۔ کہا یہ بھی کوئی کام ہے، چھوٹی موٹی برائیاں کراتے ہو، تم بھی ہٹو۔ کسی سے پوچھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ آج میں نے کسی کو دھکا دلوایا۔ کوئی کسی کو کہتا ہے کہ آج میں نے لڑائی کروائی ہے، وہ بالکل وہ خاموش بیٹھا رہتا ہے، کیا مزہ نہیں آیا۔ یہ والی بربادی نہیں، کوئی بڑی بربادی ہو تو مزہ آئے۔ تو ایک شیطان کہتا ہے کہ آج حضرت میں نے بڑھ کے کام کیا۔ کہا کیا؟ کہا آج میاں بیوی کے درمیان میں نے ناچاکی پیدا کر کے طلاق کروا دی۔ کہا کام تو نے کیا ہے۔ اور اس کو کہتا ہے کہ باقی شتونگڑوں تم ہٹ جاؤ، اس کو قریب کرتا ہے، اسے چومتا ہے، اسے گلے سے لگاتا ہے۔ اس سے پتہ چلا بعض اوقات میاں بیوی کے جھگڑے شیطان پہ مبنی ہوتے ہیں، شیطانی اثر پہ مبنی ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے بندہ کو سمجھنا چاہیے۔ اس وجہ سے ہمیں بہت سارے، اگر ہم قرآن حدیث فقہ کو فالو کریں نا، تو بہت سارے معاملات ایسے ہیں کہ ہمیں یہ درس دیتے ہیں کہ اگر غصہ آ جائے تو اس وقت مسئلہ حل نہ کیا کرو، خاموش ہو جاؤ، پھر جب تم ٹھنڈے ہو جاؤ نا پھر اس کے بعد معاملہ چلانا، کیونکہ ہم نے خود بھی اس بات کو دیکھا ہے۔ بعض اوقات غصے کی وجہ سے انسان کچھ ایسا بول لیتا ہے کہ جو انسان خود بھی مانتا ہے کہ وہ برا ہوتا ہے، اس نے برائی کیا، نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس کی مثال میں آپ کو ہم انسانوں کے اندر ہی دکھاؤں۔ ایک بندہ غصے میں جھگڑے میں آ کے گالی دے دی، لڑائی کر لی، پھر جب بعد میں اس کا دماغ ٹھنڈا ہوتا ہے نا، یہ خود اپنے منہ سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں نے برا کیا، اور پھر کہہ رہا ہوتا ہے کہ یار وہ دوبارہ اس کے پاس چل کے جانا، پیار محبت کا اظہار، کچھ گفٹ دے دیا، یا ساتھ کہہ دیا اللہ غصے چما کو معاف کرے۔ تو اس کا کیا معاملہ ہے؟ یعنی تم ابھی کہہ رہے ہو کہ میں نے برا کیا ہے، تھوڑی دیر پہلے کیوں کر رہے تھے؟ شیطانی اثر، اور گنہگاروں کے اوپر زیادہ آتا ہے۔ تو شیطانی اثر سے اللہ تعالیٰ سب کو بچائے۔ اگلی حدیث میں ایک حدیث ہے، میں نے دجال کے موقع پہ بتائی تھی، بڑی لمبی حدیث، حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کہ وہ ایک سمندروں میں جا رہے تھے، سفر کر رہے تھے، بھولتے بھلاتے وہ انہوں نے ٹریک اور لوکیشن وہ بھول گئے، پتہ نہیں کس جزیرے میں جا کے وہ گر پڑے، اور وہاں پہ ایک عورت ملی جس کا آگے اور پیچھے کا معاملہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یار ہم اسے آگے سے دیکھ رہے ہیں یا اسے ہم پیچھے سے دیکھ رہے ہیں۔ بالوں سے بھری ہوئی تھی اور اپنے آپ کو یوں نوچ رہی تھی، اور ہم نے اسے کچھ سوال کیے تو اس نے کہا نہ بتاؤں گی نہ پوچھوں گی، میرا ایک بڑا ہے اس کے پاس جاؤ، اور وہ دجال تھا، اصل دجال۔ تو وہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ بہت ساری اس نے باتیں پوچھی تھی، اس سے پوچھا تھا کہ بیسان کے کھجوروں کا کیا بنا، یہ ایک علاقے کے کھجور ہیں، تو کہا ابھی تو وہ پھل دے رہے ہیں۔ کہا اچھا یہ بتاؤ کہ زغر ایک چشمہ علاقے کے اندر موجود، تو اس کا کیا بنا؟ کہا وہ بھی بہترین طریقے سے پانی دے رہے اور چل رہے۔ کہا یہ بتاؤ کہ یہ تمام تر چیزیں پوچھنے لگا۔ کہا میری آنے کی جو تاریخ بتائی گئی ہے نا، تم دیکھو گے کہ یہ جو اب کھجور دے رہا ہے نا یہ نہیں دے گا، اور تم جو سمندر یا دریا یا اس وقت کا جو بھی ترتیب وہ تم دیکھ رہے ہو، یہ اتنا خشک ہو جائے گا کہ ایک بندہ شک کرنے لگے گا کہ کہیں پہ یہاں پہ زندگی میں پانی گزرا بھی تھا۔ اور جب اس جیسے بہت سارے معاملات دیکھ لینا نا، تو پھر دیکھ لینا کہ میرا بھی آنے کا وقت قریب ہو گیا ہے دوبارہ۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی پوچھا تھا اس نے کہ کیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے ہیں؟ تو دوبارہ جب وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس واپسی سفر کر کے جب اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی اور اس سفر سے واپس آئے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آ کے سارا واقعہ بتایا تھا
تو اس پر نبی علیہ السلام بڑے خوش ہوئے تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کو 3-4 صفحوں کی بڑی حدیث ہے، ارشاد فرماتی ہیں، تو وہاں پہ نبی علیہ السلام نے نماز کے بعد تمام تر صحابہ کو روک دیا، کوئی نہیں اٹھے گا۔ اور اس پر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، او صحابہ کی جماعت، کیا میں نے تمہیں دجال کے بارے میں یہ نہیں بتایا تھا؟ جی یا رسول اللہ آپ نے بتایا تھا۔ کیا میں نے یہ نہیں بتایا تھا؟ جی یا رسول اللہ یہ بھی بتایا تھا۔ اور تمام تر چیزیں جو نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو گنوائی تھی، بتائی تھی، وہ ساری گنوائی۔ اور پھر کہا کہ ابھی تمیم داری میرے پاس آ رہے ہیں اور وہی خبر دے کر مجھے بتا رہے ہیں، وہی خبر جو میں نے تمہیں دی تھی، اور دجال سے ملاقات کر کے آ رہے ہیں۔ تو اس پر صحابہ مزید بھی ایک تعجب کا حیرانی کا اظہار کہ دیکھو نبی علیہ السلام جو فرمان تھا وہ اصل میں ہم نے دیکھا ہے۔ تو گویا جو نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں وہی دجال کہہ رہا ہے۔ اور دجال نے ایک بات خیر کی تھی، گویا اگر دیکھا جائے تو دجال نے ایک بات خیر کی یہ کی تھی کہ تھا تو دجال، لیکن ایک بات خیر کی یہ، اس نے پوچھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو آخر الزمان ابھی ہیں، کیا وہ آ چکے ہیں یا نہیں؟ کہا وہ تو آ چکے ہیں۔ کہا پھر عرب والوں نے کیا کیا ہے ان کے ساتھ؟ کہا یہ کہ جنگیں کی ہیں۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا بس ان کا نبی علیہ السلام کا رعب و دبدبہ بڑھتا ہی جا رہا ہے اور تمام تر لوگ ان کے قریب آتے ہی جا رہے ہیں۔ تو یہ بات سن کے دجال نے کہا تھا عرب کے لیے بہتر ہی یہی بات ہے کہ نبی علیہ السلام کی اطاعت قبول کر لیں۔ تو تھا تو دجال، لیکن ایک خیر کی بات کر گیا تھا۔ چلو جی، تو یہاں پہ وہ ساری کی ساری ترتیب چلی۔ تو پھر اس کے بعد کہا گیا کہ دیکھو اب اس حدیث سے کچھ افراد کہتے ہیں کہ دجال تو وہ تھا جو تمیم داری سے ملا تھا، تو گویا اصل دجال وہ ہے، ابن سیاد نہیں ہے۔ تو اس پر ایک بزرگ نے ان کو کہا کہ دیکھو نا کہ اب ابن سیاد اس کا مطلب ہے کہ دجال نہیں ہے۔ کہا میں اب بھی کہتا ہوں کہ ابن سیاد ہی دجال ہے۔ کہا اللہ کے بندے وہ تو مسلمان ہو چکا تھا، تو کہا پھر کیا ہوا؟ کہا دجال تو کافر ہے۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا پھر اس کے بعد وہ تو مسلمان ہو کر مرا تھا، اس میں کیا ہے؟ پھر بھی وہ اپنی بات پہ رہا۔ کہا اور یہ بات بھی سن لو، وہ تو مدینے کا ہے ابن سیاد، حالانکہ دجال تو مدینے میں نہیں آ سکے گا۔ ہم نے مکمل اپنے دجال کی ترتیب میں پڑھا تھا۔ تو کہا چاہے وہ مسلمان ہو چکا ہو کافر سے، چاہے وہ اسلام پہ مرا ہو، یا چاہے تیسری بات کہ وہ مدینے میں بھی رہا ہو نا، میں پھر بھی کہتا ہوں کہ یہی شخص دجال ہے، غائب ہو گیا ہوگا یا رب تعالیٰ نے اسے اٹھا لیا ہوگا اور دوبارہ یہی کنورٹ ہو کے دجال میں آئے گا۔ آگے ترمذی شریف کی روایت ہے، ابو سعید رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ ابن سیاد کے ساتھ حج یا عمرے کے سفر پہ چلا۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں اتنا زیادہ خوف میں تھا سفر میں، میرے ساتھ یہ بنا۔ تو میں نے کہا ایک تو سفر ہوتا ہے وہ خود تنگی کا ذریعہ، اور اوپر سے اس جیسا مجھے ساتھی مل گیا ہے ابن سیاد جیسا۔ تو وہ صحابی دل میں کہہ رہے ہیں کہ میں اس سے اتنا گھبرایا ہوا تھا کہ انتہا تھی۔ میں نے کہا پتہ نہیں یہ کیا فتنہ کرے گا، کیا شرور کا معاملہ کرے گا۔ تو اس پر اس نے سب سے پہلے بکری کا جا کے دودھ دھویا اور مجھے بٹھا دیا اور مجھے یوں دودھ پیش کیا خود پی کر۔ تو کہا کہ حضرت آپ بھی پی لیں۔ تو حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ میں نے، کیونکہ میں اس سے یہ تھا کہ یہ شر والا بندہ ہے، میں اس سے کیوں پیوں، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو میں دودھ نہیں پیتا، اور میرے نہ پینے کی وجہ بظاہر اس کا کہ چلو اس کا بھی دل نہ ٹوٹے، یہ کہہ دیا کہ اصل بات یہ ہے کہ اب گرمی ہے اور دودھ زیادہ شدت کرے گا، فلہٰذا مجھے حاجت نہیں ہے کہ میں دودھ پیوں۔ اس نے غلاس رکھا اور کافی غصے میں آیا، اظہار افسوس کیا، کہا کہ مجھے لوگوں کی بھی سمجھ نہیں آتی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ کیا بات ہے، کیا ہوا کہ تمہیں بات سمجھ نہیں آتی؟ کہا دیکھو یہ بات واضح ہے کہ تم لوگ مجھ ابن سیاد کے بارے میں یہ گمان رکھتے ہو نا کہ میں دجال ہوں، یہ عجیب بات ہے۔ کہا چلو اگر میں دجال ہوں تو کیا تم نے اللہ کے پاک پیغمبر سے نہیں سنا تھا دجال کافر ہوگا؟ میں تو مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں، عمرہ اور یا حج کے لیے تمہارے ساتھ جا رہا ہوں، اگر تم مسلمان ہونے کی وجہ سے عمرہ حج کرے ہو وہی تو میں بھی کر رہا ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے، کیا تم نے یہ نہیں سنا تھا نبی علیہ السلام سے کہ دجال کی کوئی اولاد نہیں ہوگی، اور تم مجھے دیکھو تو میری اولاد ہے، میں نے شادی کی ہے، میرے بچے ہیں۔ اور تیسری بات تم یہ دیکھو کہ دجال مکہ میں بھی مدینہ میں بھی نہیں جا سکے گا، میں مدینے سے آ رہا ہوں، مکہ میں جا رہا ہوں، تمہارے ساتھ سفر حج یا عمرہ ہی تو ترتیب دے رہا ہوں۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ابتدا میں تو میرے دل میں ان کا کافی رعب تھا، لیکن جب یہ باتیں کی نا تو مجھے تو تسلی ہو گئی، ایسے واضح دلائل تو کون دے سکتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دجال نہیں ہے۔ تو یہ باتیں سن کے میرے دل کا رعب ختم ہو گیا، خوف ختم جاتا رہا۔ تو میں نے کہا کہ چلو گویا اب میرے ذہن میں یہ آ گیا کہ لوگ اس کے بارے میں غلط کہتے ہیں یہ دجال نہیں ہے۔ اب اس نے آگے ایسی بھونڈی باتیں کرنا شروع کر دی، کہا دیکھو میں کافر تو نہیں ہوں، مسلمان ہوں،
میں مکہ مدینہ میں تو رہتا ہوں اور میں ہوں بھی مسلمان، لیکن میں یہ ضرور جانتا ہوں کہ دجال کہاں پہ ہے، اور یہ بھی جانتا ہوں وہ کس خطے میں ہے، اور یہ بھی پتہ ہے کہ کب کس انداز سے طریقے سے وہ نکلے گا۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ یہ تیرا دل برباد ہو کہ ابتدا میں اس انداز سے اچھی اچھی باتیں کی ہے، مجھے لگا کہ یہ سادہ بندہ ہماری طرح ہے، انتہا میں دوبارہ ایسی خرابی کر دی۔ تو اس وجہ سے میں نے عرض کیا یہ ایک ایسی متضاد شخصیت تھی کہ اس کے بارے میں کیا نتیجہ اختیار کیا جائے مشکل تھا بظاہر۔ تو اس کے ساتھ یہ ترتیب چلی۔ ایک دوسری حدیث بھی ہے اسی واقعے کے حوالے سے، مسلم شریف کی ہے، وہ بھی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، لیکن وہاں پہ آدھو آدھ سفر بتایا گیا ہے، یعنی ابتدا میں بکری، اس کا دھونا، اور پھر آپس میں گلے شکوے، یہ بات نہیں، ڈائریکٹ یہی تذکرہ کیا گیا، دیکھو میں تو کافر نہیں ہوں وغیرہ وغیرہ کے حوالے سے۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابن سیاد کے لیے آگے تشریف لے گئے، بنی مغالہ میں ابن سیاد اور وہ بچے آپس میں کھیل رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی دیگر صحابہ، اور ابھی ابن سیاد کی عمر یہاں پہ حدیث بتا رہی ہے کہ وہ قریب من البلوغ، بالغ ہونے کے قریب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قریب ہوئے، بچے دوڑ گئے، اور اس کو پتہ نہ چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے سے آ رہے ہیں۔ پہلے تو ماں نے بتا دیا تھا، لیکن اب یہ خود بول نہیں رہا تھا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیچھے سے اسے متوجہ کیا ہاتھ لگا کر، تو یہ اس کی طرف متوجہ ہوا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ وہی اسٹائل اپنایا اور ارشاد فرمایا، اے ابن سیاد کیا تم مجھے گواہی کے طور پر نبی مانتے ہو؟ تو اس نے دوبارہ یہی کہا، اب اس نے جواب بدلا، اس نے کہا کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں آپ امیوں کے نبی ہو۔ امی لوگ کون ہیں؟ حدیث کے مطابق علماء یہاں پہ لکھتے ہیں کہ امی سے مراد عرب، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں تشریف لائے تھے، پر آئے تو تمام جہان کے لیے تھے، لیکن بظاہر وہ اپنی ہی سوچ کے مطابق یہ کہنے لگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم کیا دیکھتے ہو، تمہیں نظر کیا کیا آتا ہے؟ تو اس نے کہا میرے پاس ایک سچا آتا ہے، ایک جھوٹا آتا ہے، اور ایک روایت کے مطابق یہ بھی ہے کہ میرے پاس ایک سچا اور دو جھوٹے، یا ایک جھوٹا اور دو سچے، اس انداز سے آتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ہم تیری کیا بات جانے، تو خود بھی اپنی بات نہیں جانتا۔ جب تو یہ مانتا ہے کہ تیرے پاس جھوٹے بھی آتے ہیں، جب تو یہ جانتا ہے کہ تیرے پاس سچے بھی آتے ہیں، تو بات تو پھر گڑبڑ ہو گئی۔ اب سچ کہیں تو تیرے پاس جھوٹے بھی آتے ہوں گے، اور جھوٹا آ کر جھوٹ ہی بتائے گا نا، تبھی تو اسے جھوٹا کہا جا رہا ہے۔ تو اس کی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیرا معاملہ تمہارے اوپر ہی مشتبہ کر دیا گیا ہے، مکمل وضاحت نہیں ہے۔ اگلی حدیث بخاری کی روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ساری وہی پچھلی بات ہے، اور اس میں ایک بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، پچھلی جو بات میں نے ابھی آپ کو بتائی ہے وہی بات ہی سارا واقعہ، لیکن اس میں ایک اضافہ اس حدیث میں ہے، وہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے کہا کہ چلو تیرے پاس کوئی آتا ہے، تمہارے مطابق تمہیں کوئی بتا جاتا ہے، تو میں اپنے دل میں تمہارے لیے ایک بات کو چھپا کے رکھتا ہوں، تو تم مجھے بتاؤ میں نے کیا بات چھپائی ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سورۃ الدخان کی آیت فرتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، یہ آیت دل میں چھپائی، سوچی مطلب، اس کا مطلب یہ ہے کہ اے پیغمبر جی ذرا لوگوں کو بتائیے اور ان کو ڈرائیے کہ جب آسمان واضح طور پہ دھواں چھوڑے گا، یہ آیت ہے، اس آیت کا یہ ترجمہ۔ تو یہاں پہ پوری بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آیت کے دور پہ دل مبارک میں چھپائی، تو تھوڑی دیر کے بعد ابن سیاد کہنے لگا کہ آپ نے لفظ دکھ سوچا ہے، اور بدخان مبین کچھ ملتا جلتا، تو اس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اخسا، دفع ہو جاؤ، تجھے تیری اوقات سے آگے بڑھنے کے اندر ہرگز تیری ہمت نہیں ہو سکے گی، یعنی تو جتنا بھی ہے نا، اور اس نے کہا تھا نا سچا اور جھوٹا آتا ہے، تو گویا اسے کچھ نہ کچھ آتا ہے لیکن مکمل اور صحیح نہیں آتا، جس کی وجہ سے یہ خود بھی گمراہ ہے۔ تو یہاں پہ یہ ترتیب اس کے لیے چلی۔ یہ ہے ابن سیاد کا مختصر سا تعارف اور اس کی ترتیب۔ اب اس حوالے سے علماء اس حوالے سے کیا بات ارشاد فرماتے ہیں کہ ابن سیاد کیا تھا، کیا ترتیب تھی، تو اس حوالے سے مختلف ہی بات ہے، کسی حضرات کی کیا رائے ہے، کس کی کیا رائے ہے۔ یہ بات تو ہے کہ ایک حدیث اس حوالے سے اور بھی آتی ہے کہ جب واقعہ ہرا ہوا تھا نا، یزید ملعون نے جب حملہ کر کے مدینے کی حرم کو بھی خراب کیا تھا اور جنگ کی انتہا کی تھی، تو ان دن میں حضرت جابر کہتے ہیں کہ ہم نے ابن سیاد کو گم پایا، اس کے بعد دوبارہ ہم نے اس کو نہیں دیکھا کہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا اور کیا ترتیب چلی۔ اب اس حدیث کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، یا تو یہ ہے کہ یہ مر گیا تھا، گم ہونے کا مطلب، یا تو یہ کہ غائب ہو گیا تھا اور دوبارہ ہم اسے نہیں دیکھ سکے۔ اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ مرا تھا، جنازہ پڑا تھا،
اور یہ بھی ہے کہ اس کا اصل نام علماء دو بتاتے ہیں کہ صوف بھی تھا، جس طرح کہ یہ تو حدیث میں آتا ہے، اس کی ماں نے بھی نبی علیہ السلام کے آنے پہ یہی اشارہ دیا تھا کہ صوف بچ جاؤ، اور اس کا نام عبداللہ بھی آتا ہے۔ اصل مدینے کا نہیں تھا، پر مدینے میں آ کے رہنے لگ گیا تھا، اور اس حوالے سے مطلب یہ ہے کہ یہ جو شخصیت تھی اور دوسری بات، کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ جو نبی علیہ السلام کی تمیم داری کی بہت لمبی حدیث ہے نا، جب یہ خود تمیم داری دیکھ کر آئے تھے نا، اس کے بعد چند ایک صحابہ کا یہ رجحان ہو گیا تھا دراصل دجال تو وہی ہے، اور یہ دجال نہیں ہے، دجالیات میں سے ہے، کیونکہ روایات میں کچھ مفہوم کے طور پہ یہ بھی بات ہمارے لیے آتی ہے کہ دجال تو ایک ہے، لیکن ہر دور میں کچھ نہ کچھ دجالی افراد مزاج پیدا ہوں گے، تو ممکن ہے کہ یہ دجال نہ ہو اور دجالی مزاج آدمی ہو۔ یہ ہمارا ایک بات مکمل ہو گئی، ٹھیک ہے، لمبا نہیں ہوا، اس لیے کئی باتیں دل میں آئی، میں نے کہا چلو اس کو سکپ کرتے ہیں۔ اب بات یہ ہے یاجوج ماجوج۔ یاجوج ماجوج کون ہے؟ اس حوالے سے ہمارا کیا رجحان ہونا چاہیے، کیا ترتیب ہونی چاہیے؟ بطور عقیدہ قیامت کی علامات میں سے یہ بھی ایک ہے، اور یہ بڑی قیامت کے قریب کی علامت ہے، اور اسے علامات کبریٰ کہا گیا ہے، کیونکہ قیامت کی نشانیاں تین قسم کی ہیں، صغریٰ ہے، چھوٹی، متوسط بھی ہے، درمیانی، اور کبریٰ بڑی بھی ہیں۔ یہ ان بڑوں میں سے ہے، حتیٰ کہ آپ خود اس کا انداز دیکھو کہ یہ دجال کے بعد آئے گا، یہ مخلوق جو یاجوج ماجوج ہے۔ حضرت امام مہدی پہلے آئیں گے نا، یہ اس کے بعد دجال آئے گا، پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اور جب دجال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کر لیں گے، اس کے بعد اس کا ظہور ہوگا، یہ واضح ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے یاجوج ماجوج کے متعلق قرآن پاک میں بھی بات ارشاد فرمائی ہے، حدیث پاک میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات اس حوالے سے ارشاد فرمائی ہے۔ قرآن پاک میں دو جگہ بظاہر نام لے کر جو بات کی گئی ہے، قرآن پاک سورۃ الکہف میں آیت نمبر 94 ہے، اور اسی طرح سورۃ الانبیاء میں آیت نمبر 96۔ سورۃ کہف آیت نمبر 94، رب تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ قالوا یا ذا القرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض فہل نجعل لک خرجا الی ان تجعل بیننا و بینہم سدا۔ انہوں نے کہا، ایک بستی تھی، وہاں پہ یاجوج ماجوج قوم آتی تھی اور لوگوں کو تباہ و برباد کر جاتی تھی، ان کا کھانا لے لینا، ان کو غرق کر دینا، تباہ و برباد کرنا، لوٹ مار کرنا، بالکل تباہی کا سامان انہوں نے بنا رکھا تھا۔ تو وہ قوم حضرت ذوالقرنین، یہ ایک اللہ کے ایک برگزیدہ بندے ہیں، ولی اللہ ہیں اور بادشاہ بھی ہیں، اور نیک بادشاہوں میں ان کا شمار ہے، اگرچہ کہ اقوال اور بھی ہیں۔ تو قوم کہنے لگی، حضرت ذوالقرنین جب وہاں سے گزرے، کہ انہوں نے کہا، اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج اس زمین میں فساد پھیلانے والے لوگ ہیں، تو کیا ہم آپ کو کچھ مال کی پیشکش کر سکتے ہیں جس کے بدلے آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی دیوار بنا دیں؟ تو حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم مسئلے میں ہو، میں تمہارے لیے حل اللہ کے لیے کروں گا، اور یہ ہے کہ بس تم مجھے کچھ نہ کچھ مال کی ترتیب اور کچھ نہ کچھ افراد کی ترتیب دے دو، باقی میری سمجھ، رب کی مدد، تمہارا مسئلہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا۔ تو اس زمانے کے اس لوگوں سے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے، اللہ رب العزت نے ان سے کام لیا کہ لوگوں کی تکلیف سے ان کو بچایا، اور یاجوج ماجوج کو جس جگہ سے وہ نکلتے تھے، دو پہاڑیوں کا سنگم تھا، تو ادھر ایک بہترین قسم کی انہوں نے سیسا پلائی ہوئی مضبوط قسم کی ایک دیوار قائم کر دی گئی، تو وہاں سے اب یہ آ نہیں سکتے۔ حدیث بھی اس کا اشارہ دیتی ہے کہ اس حوالے سے، بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اتنی بڑی جو دیوار ہے نا، اس کے بعد سے دوبارہ یہ دیوار نہیں پھلانگ سکے، اور روزانہ یہ اس دیوار کو کھانا، کھودنا یا کھریدنا یا توڑنا، کچھ بھی سمجھ لیں، اس کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو کافی حد تک وہ توڑ دیتے ہیں، اور ان کا ایک سردار ان کے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ بس اب تھک گئے ہیں، تو اس طرح ہے کہ دوبارہ ہم اس کل دیوار کو توڑیں گے اور مزید لوگوں کے پاس جائیں گے آگے۔ تو حدیث پاک بتاتی ہے کہ یہ جب واپس آتے ہیں تو اللہ رب العزت دوبارہ کل دوسرے دن مکمل ویسے ہی دیوار بنا دیتے ہیں جیسے کہ پہلے دن حضرت ذوالقرنین نے بنائی تھی، یہ توڑ کے کم کر دیتے ہیں، یہ آرام کرنے کے لیے جاتے ہیں ان کے سردار کے حکم پہ، جب دوسرے دن دوبارہ آتے ہیں دیوار مکمل مستقل ویسے بن جاتی ہے، دوبارہ یہ توڑتے ہیں، روزانہ یہی کام ہوتا ہے۔ اور حدیث بتاتی ہے ایک دن ایسا آئے گا جس دن رب کا حکم ہوگا کہ انہوں نے آنا ہے، تو اس دن یہ جتنی دیوار کو توڑ چکے ہوں گے تو ان کا سردار دوبارہ ان کے پاس آئے گا کہ اس طرح ہے کہ تم اب چھوڑ دو اس کو، جیسے کہ روز اسے چھوڑنے کا کہتا تھا کہ آؤ اب آرام کریں، وہ چلے جائیں گے۔ پھر اللہ رب العزت اگلے دن جب نکالنے کا حکم دیں گے نا کہ اب تم نکلو، تو اس وقت
دیوار دوسرے دن آئیں گے تو اتنی ہی ہوگی جتنی کہ پہلے دن توڑ چکے تھے، بنی ہوئی نہیں ہوگی، بس اس کو توڑتے اور یہ آگے آ جائیں گے۔ دوسری آیت قرآن پاک سورۃ الانبیاء آیت نمبر 96، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج وہم من کل حدب ینسلون، یہاں تک کہ جب یاجوج اور ماجوج کو کھول دیا جائے گا اور وہ ہر بلندی سے پھسلتے نظر آئیں گے، یعنی ان کے آنے کو رب تعالیٰ نے اس انداز سے ارشاد فرمایا ہے کہ ان کا آنا نہیں، گویا پھسلنا۔ بڑی بڑی قوم اور تعداد میں بہت زیادہ، تعداد میں اتنے زیادہ کہ میں آپ کو یہ بتاؤں، نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یاجوج ماجوج کی ذرا قوم کا اور ان کی تعداد کا اندازہ لگائیے، قیامت کا میدان ہے۔ اللہ رب العزت حضرت آدم علیہ السلام کو ارشاد فرمائیں گے او آدم، جی یا اللہ حکم کیجئے، آپ کے پاس تو پورا اختیار ہے۔ تو رب تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے اپنی اولاد میں سے جو جہنمی ہے نا وہ نیکوں سے دور کرو، جس کا اشارہ قرآن پاک سورۃ الیاسین بھی دیتی ہے، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ اور 2 نمبر ہو، آج کے دن علیحدہ ہو جاؤ، آج ہم نے دودھ پیشاب ایک جگہ نہیں رکھنا۔ تو پھر حضرت آدم علیہ السلام عرض کریں گے یا اللہ کتنوں کو کس انداز سے کتنوں سے جدا کروں؟ تو رب تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے ہر 1000 میں سے 999 جہنمی علیحدہ کرو، اتنی شدت۔ اور صحابہ نے جب یہ سنا تو چیخیں نکل گئی، یا رسول اللہ ایک طرف رب تعالیٰ کی رحمت اگر ہم یاد کریں تو لگتا ہے کہ کوئی جہنم میں جائے گا ہی نہیں، اور دوسری طرف آپ کا یہ فرمان کہ لوگوں میں سے 999 افراد جہنم جائیں گے، اور ہر 1000 میں سے اگر 999 جو جہنم جائے گا ہماری کیسے بچ ہوگی؟ تو نبی علیہ السلام نے آگے اس سے تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ مکمل بات یہ ہے کہ 1000 میں سے 999 یاجوج ماجوج میں سے ہوں گے اور ایک تم میں سے ہوگا، یہ تسلی کے طور پر۔ اور پھر اس کے بعد خاص الخاص ہم انسانوں کے لیے، امت محمدیہ کے لیے نبی علیہ السلام نے ایک دوسری خوبصورت ترتیب بھی چلائی ہے، وہ یہ ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اللہ رب العزت کی رحمت سے یہ امید کرتا ہوں جتنے افراد کل قیامت کے دن جنت میں جائیں گے نا، اے امت محمدیہ تم ان کا 4تھائی حصہ ہوگے۔ گویا ایک طرف تمام تر انبیاء کی قوم اور حضرت آدم علیہ السلام سے اب تک، نبی علیہ السلام سے پہلے تک، اور دوبارہ نبی علیہ السلام سے قیامت تک، گویا ہم مکمل کائنات کا 4تھائی حصہ ہوں گے، یعنی اتنے زیادہ۔ تو صحابہ نے بڑی خوشی سے نعرے تکبیر اللہ اکبر کی صدائیں لگائی۔ تو اس پہ نبی علیہ السلام نے بڑھ کے ایک اور جملہ فرمایا، کہا میں یہ بھی رب سے امید کرتا ہوں شاید 4تھائی نہ ہو، 1/3 ہو، یعنی 1/3، 2 حصے باقیوں کے اور 1 حصہ ہم، کتنے زیادہ۔ اور اس پر بھی صحابہ نے خوشی سے نعرے تکبیر اور اللہ اکبر کی صدا لگائی۔ تو نبی علیہ السلام نے ایک تیسرا قدم بڑھ کے ارشاد فرمایا یہ بات بھی میں رب سے رحمت کے طور پہ امید کرتا ہوں، ممکن ہے کہ آدھو آدھ پہلی جنت کی اور آدھی آدھ تم امت محمدیہ۔ ماشاءاللہ۔ تو یہاں پہ یہ خوبصورت ترتیب ہوگی جی۔ میں یہ بتا چکا ہوں کہ حضرت امام مہدی تشریف لائیں گے ترتیب کے ساتھ، پھر اس کے بعد دجال، پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام، پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو ذبح کریں گے، قتل کریں گے، پھر اس کے بعد یاجوج ماجوج کا نکلنا ہوگا۔ یہ آپ کو پتہ ہے جب زمین میں نکلیں گے، ذرا حدیث کے طرف اشارہ کرتے ہوئے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، بڑی خرابی کریں گے۔ اب بڑی خرابی کی ترتیب، یہ بہت بڑے، اگر لوگوں جان لو سمندر سے گزریں گے نا، ان کا پہلا بندہ جب سمندر سے گزرے گا اور گزر کے آخری بندہ سمندر کو کراس کر چکا ہوگا، جب بعد میں کوئی بندہ آ کے سمندر کا حال دیکھے گا نا، وہ اگر کوئی اسے قسم بھی اٹھا کے کہے نا کہ یہ سمندر تھا، وہ مانے گا نہیں۔ اس انداز سے بربادی کریں گے۔ پانی سے گزرے تو پی گئے، چیزوں سے گزرے تو توڑ دیا، انسانوں سے گزرے تو ذبح کر کے رکھ دیا، حدیث ہے۔ اور پھر اس کے بعد آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رب تعالیٰ پہلے ہی خبر دیں گے۔ کو عیسیٰ علیہ السلام، جس طرح رب تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہلے ہی خبر دے رکھی ہے۔ میں نے آپ کو معراج شریف کے حوالے سے بتایا تھا، انبیاء میں بات ہوئی کہ قیامت کون جانتا ہے، تو موسیٰ سے بات ہوئی، کہا میں نہیں جانتا۔ حضرت ابراہیم سے بات ہوئی، کہا میں نہیں جانتا۔ تو اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بات ہوئی تھی تو انہوں نے بتایا تھا کہ مجھ سے رب تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا ہے اور قرب قیامت پہلے اللہ رب العزت مجھے بھیجیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس حدیث میں جہاں پہ بہت ساری باتیں ارشاد فرمائی تھی، وہاں پہ کھلا کے یاجوج ماجوج کا بھی ذکر کیا تھا اور کہا تھا کہ اس انداز سے آئیں گے، اللہ تعالیٰ مجھے بتائے گا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رب تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، اے عیسیٰ تم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کوہ طور پہ چلے جاؤ، اور یہ جب یہ آئیں گے نا، یاد رکھو یہ اتنی خطرناک مخلوق ہے، تمہارے سمیت کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ چلو پھر بات لمبی ہو جائے گی، کہیں میں دوسرے طرف نکلنے لگا تھا۔ تو یہ اتنی سخت قوم ہوگی۔ اچھا جی، تو اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے کہ قوم کو لے کر کوہ طور پہ چلے جاؤ۔
تو آگے حدیث نے بتایا کہ ہر اوپر سے یہ نیچے اترتے آئیں گے، ہر چیز کو کھاتے جائیں گے، حتیٰ کہ ان کا آپ غرور و تکبر دیکھیے۔ جبل قمر بیت المقدس کے قریب نسبت رکھنے والا، یہ یہاں پہ آ کر پہنچ کر ایک دوسرے سے کہیں گے کیا کچھ بچا؟ کہا نہیں، سب کو برباد کر دیا ہے۔ کہا زمین والوں کو تو برباد کیا، اب آسمان والوں کو بھی برباد کریں گے۔ میں کہتا ہوں یہی مزاج تو یہودیت کا ہے، کس انداز سے متکبرانہ، جس طرح قرآن نے ان کا غرور بیان کیا ہے نا قرآن میں یہود کا، تو یہاں پہ وہ بھی، یہ بھی وہی ہیں اس جیسے مزاج میں۔ یہ میں نے کسی جگہ نہیں پڑھا، یہ میرا تبصرہ ہے، تو اور الحمدللہ مثبت ہے، ایک ممکن ہے۔ چلو جی، یہاں پہ وہ ایک دوسرے سے کہیں گے زمین والوں کو ہم نے کر دیا ہے ختم، اب آسمان والوں سے ہم لڑیں گے، اور یہ تیر کمان لیں گے، اور تیر کمان لے کر کمان کے ذریعے سے تیر اوپر آسمان پہ پھینکیں گے، اور رب تعالیٰ بھی ان کو مزید ان کی سرکشی میں بڑھاتے ہوئے قرآن پاک دوسری سورۃ البقرہ اس کے پہلے دوسرے رکوع میں رب تعالیٰ نے یہی ارشاد فرمایا نا کہ جو بندہ 2 نمبر ہے نا، تو ہم ان کو ان کی 2 نمبری میں فی الحال بڑھاتے ہیں بطور آزمائش۔ تو یہاں پہ وہی ہے کہ جب یہ آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے تو اوپر سے جب وہ واپس آئیں گے نا، خون آلود ہو کے آئیں گے اور یہ خوش ہو جائیں گے۔ رب تعالیٰ نے ان کو وقتی طور پہ ایک ڈھیل دے رکھی ہوگی، جس طرح کہ دجال کو دے رکھی ہے، تو یہ خوش ہو جائیں گے، دیکھو بھائی ہماری طاقت دیکھو، زمین میں آئے فنا کر کے رکھ دیا، سمندر میں اترے ختم کر کے رکھ دیا، تو اب ہم نے اوپر آسمان والے کے ساتھ بھی مقابلہ کیا، اور دیکھو صحیح ہمارا تیر اوپر کتنا جاتا ہے اور واپس وہ خون آلود ہو کے آتا ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے یاجوج کی ایک تشریف آوری، ان کا آنا یہ حق ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم قیامت کا ذکر آپس میں کر رہے تھے، تو اس پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے۔ کہا صحابہ کیا کر رہے ہو؟ یا اصلا ہم ذکر قیامت کر رہے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا ذکر قیامت سنت صحابہ ہے۔ پھر اس کے بعد ایک آگے قدم کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تائید فرمائی اور فرمایا کہ یہ باتیں بھی بیچ میں لے لو۔ یہ جملہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کئی ہمارے کورس کے اوپر 2 احباب ہنسنے لگے، تو مجھے دوستوں نے کہا کہ حضرت یہ کیا؟ میں نے کہا جب تمہیں اللہ نے شرح صدر دیا ہے نا، تو پھر اگلے کے ہنسنے پر خود تم ہنسو، یا ان پہ ترس کھاؤ کہ بیچارے ہیں بیچارے۔ صحیح ہے، یہ ذکر صحابہ کرتے ہیں، ہم نہ کریں؟ یہ ذکر کی وسعت نبی علیہ السلام کرتے ہیں، ہم نہ کریں؟ قرآن میں ذکر کے یاجوج ماجوج، حدیث میں ذکر کے حضرت عیسیٰ ہیں، کبھی دجال ہے، کبھی حضرت امام مہدی ہیں، اور اس سے بڑھ کے کتنی ترتیبیں۔ گھنٹے کی نیت کا بیان 2 گھنٹے چلا گیا تھا دجال کے حوالے سے، تو اب یہ ذکر نہیں ہے تو کیا ہے؟ تو یہ خدا کی سنت، یہ مصطفیٰ کی سنت، یہ صحابہ کی سنت، ترتیب لے کے چلیں گے، کیا قوم کو نہیں بتایا جائے گا؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو کہا کہ کیا کر رہے ہو؟ یا رسول اللہ ذکر قیامت کر رہے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سن لو، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی جب تک کہ 10 چیزوں کا ظاہر نہ ہو جائے معاملہ، اور میں نے کل بھی گنوائے تھے، تو آج صرف یہ بتا دیتا ہوں کہ 10 چیزوں میں ایک چیز یاجوج ماجوج بھی ہے کہ وہ ضرور آئیں گے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب لوگوں کو اوپر لے کر جائیں گے، قوم تنگ ہو چکی ہوگی۔ میں آپ کو اس وقت تنگی کا عالم بتاؤں کہ اگر حدیث بتاتی ہے کسی کے پاس بیل کا یا گائے کا سر ہے نا، تو لوگ سونے سے زیادہ اس کی قدر کریں گے۔ ممکن ہے کہ اشارہ کھانے کی طرف ہو، کیونکہ قوم زمین میں اتر آئی ہے، یاجوج ماجوج، کھانے پینے رہنے کو اور سہولیات کو صحیح معنوں میں کچھ ترتیب نہیں، یہ ممکن ہے کہ اس انداز کا معاملہ ہو، تو اس وجہ سے۔ اور آگے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اس وقت کے نیک بندے اکٹھے ہوں گے، اللہ رب العزت سے دعا کریں گے، اے اللہ فرما تو آپ نے خود دیا ہے کہ مقابلہ ہم ان سے کر نہیں سکتے، اور انداز حدیث نے بتا دیا کہ سمندر میں اتریں تو خشکی کر دیں، تو ہم ان کا کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں؟ تو پتہ چلا جہاں پہ ہم بے بس ہو جائے نا، مومن کی دعا تو کھلی ہے، یہ راستہ بند نہیں ہوتا، اور یہ پتہ نہیں کتنے مسائل کا حل کا ذریعہ بنے۔ رات کے تنہائی میں بیٹھ کر رب کو یاد کرنا دن کی روشنی کے کتنے مسائل حل کر دیتے ہیں، یاد رکھیے گا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا فرمائیں گے، تو حضرت عیسیٰ اور نیک بندوں کی دعا کی برکت یہ ہوگی کہ یاجوج ماجوج کے گردن کے قریب ایک دانہ نکلے گا، اس میں سے کیڑا نکلے گا، اور وہ اسی کے اندر مر جائیں گے، حتیٰ کہ وہ پوری زمین میں پھیلیں گے، ہر جگہ وہی ہلاک ہوئے پڑے، برباد ہوئے پڑے، مرے پڑے ہوں گے، اور جب قوم سمیت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے کر آئیں گے، گندی بو ہوگی ان کی پوری زمین پر۔ یہ دوبارہ دعا کریں گے، اے اللہ سخت معاملہ ہے، پہلے ہم ان کے بربادیوں سے تنگ تھے، اب ہم ان کے وجود کی گندی بو سے تنگ ہیں، تو رب تعالی حدیث بتاتی ہے کہ بہترین قسم کی بارش اتارے گا، اور بارش کی بھی میں آپ کو ایک مثال دوں، حدیث کے مطابق اتنی بہترین ہوگی، اتنی بہترین، اتنی اعلیٰ اور عافیت بھری ہوگی کہ کوئی کسی جگہ بھی پہنچ جائے نا، وہ بارش اس کو پہنچ کے رہے گی۔ اس سے اشارہ ہے کہ پوری دنیا میں اس انداز کی بارش،
اور جس طرح میں نے آپ کو کل حدیث بتائی تھی نا کہ ایک ہوا آخر میں چلے گی اور پھر اس کے بعد یہ سارے مومن کو اللہ اپنے پاس بلا لے گا، اگرچہ کوئی بندہ پہاڑ کے جگر سرنگ میں بھی ہوگا تو وہاں پہ بھی ہوا پہنچے گی۔ تو یہ بھی یہی ہے، جہاں کہیں پہ بھی لوگ ہوں گے یا زمین اور اس جگہ وہ گندگی ہوگی تو رب تعالیٰ کی بارش پہنچے گی۔ حدیث بتاتی ہے زمین پھر اللہ کی برکت سے شیشے کی طرح صاف ہو جائے گی۔ اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ بختی نسل کے اونٹ ان کی گردنوں کے مثل بڑے بڑے رب تعالیٰ ایک پرندے بھیجے گا اور وہ ان کو اٹھا اٹھا کے وہاں پہ پھینکیں گے۔ حدیث بتاتی ہے جہاں پہ اللہ کو منظور ہوگا، اور کہاں پہ اللہ کو منظور اللہ جانے۔ اور ایک مزے کی بات، ان سے بھی ایک فائدہ ہے، حدیث بتاتی ہے کہ ان کا جہاں پہ وہ پھینک دیے جائیں گے نا تو جانور ان کو کھائیں گے اور وہ کھا کھا کے موٹے ہو جائیں گے اور وہ پل جائیں گے۔ چلو کوئی مسئلہ نہیں، تو کوئی اور زیادہ کوئی کام نہیں، تو جانو گے تو کام آ گیا وہ، اور کو تو فائدہ دے دیا گیا۔ پھر اس کے بعد رب تعالیٰ، اب یہ زمین شیشے کی طرح صاف ہو چکی ہے، اللہ رب العزت زمین کو ارشاد فرمائیں گے نکال دے زمین کے اندر جتنی برکتیں ہیں میرے حکم سے باہر، تو وہ پھل ہوگا۔ انار کا چھلکا حدیث کے مطابق اس وقت ایک بندے کو پورا کور کر دے، ایک بکری ماں باپ بہن بھائی بیوی بچوں پہ پوری، ایک تھوڑا سا اس کا دودھ دھونا، اور اونٹ اور بیل گائے کا دودھ، اونٹنی کا دودھ، یہ اتنا ہوگا کہ پورے قبیلے کو کافی ہو جائے۔ برکتوں کی انتہا ہوگی، برکتوں کی انتہا ہوگی۔ تو اور اللہ رب العزت نے، نبی علیہ السلام نے حدیث میں یاجوج ماجوج کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ جس طرح کہ وہ تیر کمان حدیث میں نے ابھی بتایا کہ عثمان کی طرف ماریں گے تو وہ تو مر جائیں گے، ہٹا دیے جائیں گے، لیکن ان کے جو تیر کمان ہوں گے، ان کے تیر کمان مسلمان اٹھائیں گے اور اس سے نفع بطور ایندھن لیں گے۔ حدیث بتاتی ہے کہ اس سے ہی تعداد کا اندازہ لگا لو کہ اگر تمام مسلمان ان کو صحیح معنوں میں استعمال کرنے لگے نا تو تقریباً 7 سال کے بعد جا کے ختم ہوں گے وہ، اس انداز کے۔ پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ تمام ترتیب کو لے، بڑی بڑی حدیثوں میں بھی اس کا ذکر ہے، پھر مختصر بھی ہے کہیں پہ، کیونکہ ایک صحابی نے نبی علیہ السلام سے مکمل واقعہ سن لیا، کسی ایک صحابی کو وہی لمبی حدیث 2 جملوں میں مختصر سنا دی اور کسی کو لمبی لمبی کر کے سنا دی۔ اب یہ تمیم داری کی حدیث جو دجال سے ملے تھے 3-4 صفحوں کی بھی ہے، اور یہی روایت دوسرے صحابی بتاتے ہیں وہ ایک آدھ صفحے کی بھی نہیں ہے، 5-6 لائنوں کی بھی نہیں ہے، اور جو ابھی میں نے پڑھی وہ بھی چند ایک لائنوں کی ہے۔ تو یہ ایک الگ الگ انداز ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم دیکھو امام مہدی آ چکے ہوں، چلے گئے، دجال آ کے مر گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کے تشریف لے جا چکے، اس کے بعد پھر مسلمان ہوا اور وہ بھی اللہ کو پیارے، اس کے بعد جب دنیا اور قیامت کی مقدار اتنی رہ جائے گی، حدیث نے اشارہ دیا ہے جس طرح کہ ایک عورت اسے حمل ہوتا ہے، حمل کی مدت تم خود ہی دیکھ لو، جس طرح کہ ابھی انسان دیکھتا ہے کہ یہ عورت ہے پیٹ والی ہے، بس کچھ ہی ٹائم، کچھ ہی عرصے، کچھ نہ ہی لمبا عرصہ، کچھ ہی عرصے کے اندر اس نے بچہ جن دینا ہے، اتنی مقدار ہوگی قیامت کے آنے کی بھی۔ جب ہم یہ ترتیب دیکھ لیں اس کے بعد تم دیکھ لو کہ قیامت اپنے قرب کو پہنچ چکی ہے، عین قیامت کے ہم دہانے پہ آ چکے ہوں گے۔ تو آگے جو میں آپ کو حدیث بتا ہی چکا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو یاجوج ماجوج کے حوالے سے ارشاد فرمائیں گے کہ 999 ان میں سے جہنمی ہوں گے اور ایک ان میں سے جنتی۔ اس حوالے سے جو بات میں نے چونکہ مختصر کی ہے نا، میں ایک ایک راوی ایک روایت حوالہ بتاتا، تو میں نے بات کو مختصر کرنے کے لیے تمام تر حدیث مبارک کا خلاصہ ایک جملے میں آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اب میں نے ان تمام تر احادیث مبارک کو میں نے کیونکہ آپ کو اگر آپ نے محسوس کیا ہو میں ہر بات پہ دلیل دیتا ہوں، قرآن کے آیت، پیغمبر کا فرمان، حوالہ دیتا ہوں۔ اس کی وجہ آج کل نیٹ کا زمانہ ہے اور کوئی بھی بات اس انداز سے اوپر نیچے ہو تو اگلا کہتا ہے بھائی دلیل کیا ہے، یا پھر اگلا ایک صحیح معنوں میں الزام لگانے لگتا ہے دیکھو یہ تو بابے والے ہیں اور یہ تو قرآن حدیث کو چھوڑ بیٹھے ہیں اور اپنی ہی پیٹ سے بات کرتے ہیں۔ مجھے آپ بتائیں میں نے اپنے پیٹ سے بات کی یا اللہ رسول کی بات کی ہے؟ بس وہی بات ہے۔ میں نے جن احادیث مبارک سے اس کا استفادہ کیا ہے یہ یاجوج ماجوج کے حوالے سے 10 جو کتب ہیں اس سے ایک روایت کے طور پہ یہ معاملہ لیا گیا۔ بخاری شریف ہے، مسلم شریف ہے، ترمذی شریف ہے، ابو داود شریف، ابن ماجہ، نسائی شریف، مستدرک حاکم، کنز العمال، مشکات شریف، مسند احمد۔ یہ بزرگان دین ہیں جنہوں نے حدیث کی خدمت فرمائی ہے اور اپنے نام سے بہترین قسم کی ایک خوبصورت دستاویزات انہوں نے حدیث کی صورت میں ہمیں عنایت فرمایا ہے۔ الحمدللہ ہمارا دوسرا ٹاپک بھی مکمل ہو گیا۔
تو ابھی بھی گھنٹے سے 10 منٹ رہتے ہیں. مجھے بھائی نے کہا تھا کہ 1 گھنٹے کے اندر بات مکمل ہو جائے, تو میں نے کہا تھا انشاءاللہ کوشش یہی ہوگی. تو 2 تو الحمدللہ پورے ہو چکے. اب یہ تیسرا ہمارا ٹاپک ہے غزوۃ الہند. یہ کیا غزوے کا معاملہ ہے اور یہ کیوں ہے؟ اس لڑائی کو کہتے ہیں غزوۃ الہند. اب اس پر سب سے بڑا سوال ہے کہ اسے غزوہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے ہاں تو مشہور یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس لڑائی میں شریک ہوں گے تو اس کو غزوہ کہیں گے, اور جس میں لڑائی میں شریک نہیں ہوتے اس کو جنگ کہتے ہیں. تو پہلا جواب تو اس کا یہ ہے کہ میں نے غزوہ بدر میں جب سیرت کورس کرایا تھا مکمل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا, تو ادھر میں نے یہ بات وضاحت کر دی تھی. ہم جس جنگ کو غزوہ کہتے ہیں تو یہ بات مشہور ہے اور یہ بات صحیح بھی ہے کہ اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام شریک ہوتے ہیں. لیکن چند ایک غزوے ایسے ہیں جس میں نبی علیہ السلام شریک نہیں بھی ہوئے لیکن شریعت نے اسے غزوہ کنسیڈر کیا ہے. مثلا غزوہ موتا نبی کے زمانے کا ہے, آقا بیچ میں موجود نہیں ہے, لیکن پھر بھی ہم اس کو غزوہ کہتے ہیں. صحیح. اور اس حوالے سے یہ ایک غزوہ موتا تھا. گویا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک بہترین قسم کی لائیو ترتیب چلائی گئی, ویڈیو چلائی گئی, جس میں حضرت زید تھے, حضرت جعفر تھے, حضرت عبداللہ بن رواحہ تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے زید سب سے پہلے ہاتھ میں تمہارا جھنڈا ہوگا. زید کون ہے؟ جو سفر طائف میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ ایک رفیق ہیں, جس طرح سفر ہجرت میں ابوبکر صدیق تھے. پھر اس کے بعد حضرت زید کو فرمایا کہ اگر تم شہید ہو جاؤ نا تو حضرت جعفر کو جھنڈا دینا, یہ اٹھائیں گے. یہ کون ہے؟ سیدنا علی المرتضیٰ کے بھائی ہیں, اور شہید ہوئے تھے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا اصنعوا لآل جعفر طعاما. اور صحابہ تمہیں خبر ہو کہ حضرت جعفر اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں, تو اب ان کے لیے کچھ کھانے کا بندوبست کرو. میں نے اپنے کفن دفن کورس میں اس مسئلے کی وضاحت کرتے ہوئے یہ بات عرض کی تھی کہ اس سے پتہ چلا میت کے گھر میں کھانا دینا چاہیے, لینا نہیں چاہیے. ہم لوگ ایسے عجیب قوم ہیں کہ منہ اٹھا کے چلے جاتے ہیں کہ بھئی ہن کھاسو, ولیمہ ہو رہا ہے, اس کے بچے کی شادی ہو رہی ہے, اس کے بچے نے کوئی میٹرک میں پاس ایک ٹاپ کیا ہے, کھانا خوشی کے موقع پہ ہوتا ہے. اس لیے نہ صرف وہاں پہ کھانا نہیں چاہیے, الٹا ان کو کھانا دینا چاہیے. کتنی عجیب معاملات ہیں. میں نے اپنے خاندان میں یہ بات واضح کر دی, یہ کچی روٹی ہے, پکی روٹی, اس معاملے سے اللہ کرے پورا جہان ناراض ہو جائے. صحیح ماننے کو تو لو یار, یہ کیا بات ہے؟ محنت کر کے خدا کو ناراض کرتے ہیں. ایک طرف سے اتنا خرچہ, دیکھ میری طرف ہوا, یار کیا معاملہ ہو گیا ہے. اب وہ بیچارے بیٹھ کے اپنا غم سہیں یا پھر برادری نبھاتے پھریں. چلو خوشی پہ بنتا ہے, کسی کو منہ لگا لیا, گلے لگا لیا ترتیب, یا کوئی تعزیت کے لیے جاتا ہے تو بنتا ہے. یار یہ کیا معاملہ ہے کہ بندہ کھانے لگ جاتا ہے؟ ایسی چیزوں کو انسان سمجھے. یہ ہم مسئلے بیان کرتے ہیں, اگلے ہنستے ہیں, او نہیں مولوی صاحب تو کو کیا پتہ ہے. او بھائی تمہیں کیا پتہ ہے؟ صحیح معنوں میں مسلمان ہو کے معاملات کو ہم آج کے دور پہ سفر کریں گے. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات ہمارے لیے رات میں دن جیسے نہیں ہیں, مسئلے میں حل نہیں اتاریں گے وہ. تو حضرت جعفر کے لیے فرمایا گیا کہ ان کے لیے کھانا تیار کرو. تیسرے نمبر پہ فرمایا زید بھی اگر شہید ہو جائے, جعفر بھی شہید ہو جائے, تو تیسرے نمبر پہ عبداللہ بن رواحہ کو دینا. کہا یا رسول اللہ اگر یہ بھی شہید ہو جائیں تو؟ کہا پھر اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار اٹھائے گی. کون؟ حضرت خالد بن ولید. ابو بکر صدیق اکبر ہے نا, تو میں کہتا ہوں جنگ کے میدان میں جو اکبر ہے نا اسے خالد بن ولید کہتے ہیں. اس ہی کی وجہ سے جب یہ حالت کفر میں تھے, غزوہ احد کا پلٹا تھا جنگ کا, جو مسلمانوں کو تکلیف ہوئی تھی. لیکن کیا ہے, رب تعالیٰ نے جس کو قبول کیا شرف صحابیت بخشا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبی میں بیٹھے ہیں, موتا ایک دور کا مقام ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں اس جنگ کو, قریب ہی سامنے, گویا جیسے آج کا ترجمہ لائیو ویڈیو. تو سب سے پہلے حضرت زید شہید کر دیے جاتے ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ان زیدن قد قتل او کما قال, اور دیکھو زید شہید ہو گیا. صحابہ بیٹھے رو رہے ہیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام افسوس. پھر اس کے بعد حضرت جعفر کے لیے کہا کہ او دیکھو حضرت جعفر بھی شہید. تو صحابہ ادھر رو رہے ہیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام غمگین کا حال. پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پہ ارشاد فرمایا کہ عبداللہ بن رواحہ نے اٹھایا جھنڈا اور تلوار, اور پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام مغموم ہو گئے. کہا یہ بھی اب اللہ کو پیارے ہو گئے, شہید ہو گئے. تو جب اب کی بات, یا رسول اللہ اب کس نے تلوار اٹھائی؟ صحابہ پوچھنا چاہ رہے ہیں. تو کہا اب سیف من سیوف اللہ, اب اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے تلوار اٹھائی ہے. اور پھر ان کو نہ کو چنے چبائے تھے, ان کو بتایا تھا کہ مسلمان ہوتا کیسے اگر میدان جنگ میں صحیح معنوں میں وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ. قرآنی فتویٰ 1400 سال پہلے ہے کہ اگر تم صحیح ہو نا مدد ہم کریں گے. آج مار اس آیت سے پتہ چل رہا ہے کہ ہم صحیح نہیں ہیں. میں نے دنیا سے محبت کی ہے, میں نے آخرت کو بھلایا ہے, میں نے موت کے خوف کو پس پردہ ڈال دیا ہے, تبھی مار کھا رہا ہوں. کبھی میں فلسطین میں مار کھاؤں,
کبھی میں شام عراق میں مار کھاؤں، کبھی میں افغانستان میں مار کھاؤں، اور اس جیسا بہت کچھ۔ تو بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام، بات یہاں سے چلی کہ غزوۃ الہند ہے، اس کو غزوہ کیوں کہتے ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ غزوہ یہ کوئی قرآن کی تشریح نہیں ہے کہ ضروری بات ہے کہ غزوہ اس کو کہیں گے کہ جس میں نبی علیہ السلام، یا ضروری بات ہے کہ نبی علیہ السلام یا حدیث نے بتایا ہو، نہیں، یہ علماء سیر جو سیرت کی کتابیں ہیں ان میں لکھا ہوا ہے، اور یہ بطور پروٹوکول ہوتا ہے۔ مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں، کوئی عام بندہ آئے نا، ہم کہتے ہیں اللہ بے آؤ بیٹھو، اور کوئی اعلیٰ بندہ آئے ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ بیٹھو یا تشریف رکھیں۔ اسی طرح ہم کوئی عام بندہ بولے تو ہم کہتے ہیں اس نے کہا، اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام بولے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ فرمایا۔ تو کیا ہے؟ بطور پروٹوکول۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر معاملے پر ہم ایک الگ معاملہ رکھتے ہیں، تو یہاں پہ بھی جنگ کے حوالے سے یہ ترتیب چلاتے ہیں۔ تیسرا جواب اس کا، غزوہ کو، غزوۃ الہند کو غزوۃ الہند اس وجہ سے کہتے ہیں حدیث میں الفاظ ہی غزوے کے آئے ہیں، تو ہم بھی وہی کہیں گے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا۔ اس حوالے سے چند ایک دو حدیثیں ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں، بلکہ حضرت ابو ہریرہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات نقل فرماتے ہیں۔ مسند احمد بن حنبل کی روایت کے مطابق المستدرک علی الصحیحین میں بھی یہی بات ہے۔ ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوۃ الہند، ہم سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ ہند کا وعدہ فرمایا، اور ارشاد فرمایا دو ہی باتیں ہیں، اور مسلمانوں تم غزوہ ہند کو پاؤ، یا تو تم شہید ہوگے یا تو بچ کے واپس آؤ گے۔ اگر شہید ہوئے، یاد رکھنا کائنات کے اس وقت کے افضل ترین شہداء میں اللہ تمہیں لکھے گا، اور اگر بچ گئے تو کائنات کے افضل ترین غازیوں میں تمہارا شمار ہوگا۔ تو حضرت ابو ہریرہ، سنن نسائی ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے تھے کہ اللہ کی قسم اگر میں یہ غزوہ پا لوں نا، اپنی جان مال لگا دوں گا اس غزوے پہ۔ تو سنت ابو ہریرہ تو یہ ہے۔ تو اور اس پر یہ بھی سوال، اچھا ایک اور حدیث بھی ہے غزوہ ہند کے حوالے سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اصابتانی، دو بڑی جماعتیں ہیں، احرزہم اللہ من النار، اللہ رب العزت نے ان کو آگ سے، ابھی غزوہ ہوا نہیں ہے، ان دو جماعتوں کو اللہ رب العزت نے پہلے ہی اپنے کاغذوں میں لکھ دیا ہے کہ ان پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ یا اصلا وہ کون سے؟ فرمایا ایک وہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہو کے لڑیں گے، اور ایک وہ گروہ جو غزوۃ الہند، غزوہ ہند میں شریک ہو کے اللہ رب العزت کے لیے تلوار اٹھائے گا۔ یہ دو قسم کے افراد وہ ہیں، دو قسم کے گروہ وہ ہیں جو رب تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے رب تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ اللہ رب العزت ان کو کبھی جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ گویا ترجمہ یہ ہے کہ رب تعالیٰ ان کو بخشے گا، جنت میں ڈالے گا، اپنا پیار عطا فرمائے گا۔ ان کے لیے یہ ترتیب چلائی گئی۔ یہ حدیث جو ہے یہ مسند احمد بن حنبل میں ہے، سنن نسائی میں ہے، طبرانی الاوسط میں ہے، اور سنن الکبریٰ میں بھی اس حدیث کو نقل کیا گیا ہے۔ اب تیسرا اس حوالے سے سوال یہ ہے کہ غزوۃ الہند ہوگا کب؟ کئی اندازے لگائے گئے ہیں کہ اس انداز سے ہوگا، اس ترتیب سے ہوگا۔ بھائی میری طرف سے کوئی اندازہ بالکل بھی نہیں ہے، اور جنہوں نے لگایا ہے، بتایا ہے کہ فلاں کو ہوگا، یہ حضرت کی اپنی رائے ہو سکتی ہے، نہ قرآن کی اس حوالے سے آیت ہے، نہ پیغمبر کا کوئی فرمان ہے۔ میں اپنا مزاج آپ کو دینے لگا ہوں۔ اس حوالے کو اللہ رب العزت نے جب مبہم رکھا ہے، با پردہ رکھا ہے، تو ہم بھی با پردہ رکھیں۔ ہم اس معاملے پر بات چلائیں کہ اے اللہ اگر تو ہم اس زمانے میں زندہ ہوں تو خیر والوں میں رکھنا اور اس گروہ حق میں رکھنا، اور اگر نہیں تو یا اللہ ہمیں اپنے پاس اٹھا لینا، بعافیت سہولت ایمان سے اٹھانا۔ ہمارا کام کرنے کا یہ ہے، تو ہم اپنے کام کو کریں۔ تو ایک دوست نے کہا تھا کہ چھپی دجال کب آ رہا ہے؟ تو میں نے کہا دجال کے لیے ہم نے تیاری کتنی کر رکھی ہے، یہ دیکھنا چاہیے، اور یہ میرا جواب مزاج رسول ہے۔ ایک صحابی نبی سے پوچھتے یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو نبی علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ اس کے لیے تیاری تم نے کتنی کر رکھی ہے؟ تو ہمارا کام کیا ہے؟ ہم نے تیاری کرنی ہے، وہ جب بھی آئے گا انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں پار کرائے گا، عافیت چلائے گا۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ رب تعالیٰ نے اس کا ہمیں ڈیوریشن اور وقت اور ترتیب نہیں بتائی۔ ہم بہت سے معاملے دیکھتے ہیں، پرسوں ہم نے حضرت امام مہدی پہ بات کی ہے، کب آئیں گے؟ حدیث نے نہیں بتایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ 1.5 گھنٹہ تو صرف میں نے آپ کے سامنے اللہ کا قرآن کھولا ہے، اس میں بات کی ہے، کوئی آیت ہی نہیں ہے کہ کب آئیں گے۔ علامات بتانا ہو رہا ہے، ڈیٹ بتانا تو ہو رہا ہے بھائی، اور حدیث شریف میں بھی حضرت عیسیٰ کا نہیں بتایا گیا۔ اسی طرح ہم دجال کا دیکھیں، اس کا بھی نہیں بتایا گیا کہ کب آئے گا۔ لیلۃ القدر ہے، کب ہے؟ قریب کیا گیا ہے، اہم بتایا نہیں کیا گیا، آخری 10 ہے۔ میں آپ کو ایک اور بھی قول بتاؤں جو قوم کے سامنے نہیں ہے، چند ایک علماء کے نزدیک تو پورے رمضان میں تلاش کرنی چاہیے، اور چند ایک علماء کے قریب تو آخری صرف طاق راتوں میں نہیں، پورے 10 راتوں میں تلاش کرنی چاہیے۔
تو اتنا کنفرم نہیں ہے یہ، تو یہ رب تعالیٰ نے ایسے افراد کو ترتیب چلا رکھی ہے۔ اچھا جی، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے کہ مشرق سے لوگ اٹھیں گے، امام مہدی کی راہ ہموار کریں گے، اور غزوۃ الہند ممکن ہے کہ ان کے زمانے کے قریب قریب ہو، یہ بات ایک ممکن کے حد میں آتی ہے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان والا بنائے۔ مبارک، ہم نے بیان ختم۔ اور دوسری آپ سے گزارش یہ ہے، کل کا ہمارا آخری دن اور کل کا ٹاپک ہے قیامت۔ قیامت کے حوالے سے دو باتیں۔ نمبر ایک، قیامت، وقوع قیامت۔ وقوع قیامت کا مطلب یہ ہے قیامت جب ہوگی، سورج، چاند، ستارے، قرآن نے واضح طور پر، تفسیر میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ترجمہ بھی نہ اٹھاؤ، اگر کسی کو ترجمہ آتا ہے تو صرف عربی پڑھ کے، جس کا ترجمہ اردو میں یہ بنے گا کہ سورج کا کیا ہوگا، چاند کا کیا ہوگا، زمین و آسمان کا کیا ہوگا، لوگوں کا کیا ہوگا، اور جیسے کہ وہ میں نے آپ کو بتایا کہ یاجوج ماجوج ہے، ان کے بعد مومنین تو اللہ تعالیٰ اٹھا لیں گے، اس کے بعد بدترین خلائق آئیں گے جو زنا کو پسند کریں گے، ننگے گھومیں گے، محفلوں میں زنا کریں گے، محفلوں میں، اس جیسے لوگوں پہ آئے گا۔ تو پھر اس وقت قیامت کا کیا حال ہوگا، اور پھر قیامت کے بعد جو الگ الگ معاملوں پہ ہم بات کرتے ہیں۔ نمبر ایک، پل صراط کیا حقیقت ہے، کیسے چلیں گے، کون چلیں گے، کس طریقے سے چلیں گے، کوئی کہتا ہے کہ بجلی کی طرح چلیں گے، کوئی کہتا ہے کہ آہستہ سے چلیں گے، اس کی کیا حقیقت۔ پھر حساب و کتاب، کہ حساب کتاب ہے، کسی کو نامہ اعمال ملے گا، وہ کس انداز سے ملے گا، نامہ اعمال تولے جائیں گے، کھولے جائیں گے، گینے جائیں گے، تولے جائیں گے، کیا معاملہ ہوگا، وزن دیکھا جائے گا یا اعمال میں اخلاص کا وزن دیکھا جائے گا، یہ باتیں اور اس جیسی ملتی جلتی۔ شفاعت کے حوالے سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت جنت والوں کے لیے ہوگی یا جہنم والوں کے لیے ہوگی، اگر جنت والوں کے لیے ہے تو اس کا کیا مطلب ہے، اور اگر جہنم والوں کے لیے ہے تو کیا گنہگار مسلمانوں کے لیے ہوگی یا کفار کے لیے ہوگی۔ اور اسی طرح آگے اور بھی بہت سارے، حوض کوثر، یہ کون سا حوض ہے، پانی ہے یا شربت ہے، اس کے حدیث بتاتی ہے کہ اس کے پیالے اتنے ہیں جتنے کہ آسمان میں تارے بھی نہیں ہیں، اور لوگوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پلائیں گے، کسی کو پیالے میں، کیا ترتیب ہے، خوبصورت انداز۔ پھر اس کے بعد جنت، پھر اس کے بعد جہنم، جہنم سے کیسے لوگ نکلیں گے، جنت میں کیسے جائیں گے، اس جیسی باتوں پہ انشاءاللہ ہماری بات ہوگی۔ اللہ عافیت فرمائے۔ آج کے حوالے سے ہماری کوئی بات ہو تو ہمیں بتائی جا سکتی ہے۔